अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज कौमी परचम थामे पूरी कौम खुशी का दिन मना रही है। आज यौम तकबीर पूरे मुल्क में कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। उस बात का ऐद किया जा रहा है कि इस मुल्क की खातिर, इस परचम की खातिर पूरी मुल्क, पूरी कौम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। और उसके साथ साथ 28 मई का दिन, यौम तकबीर का दिन, पूरे मुल्क का जो दिफा था वो आज नाकाबिल तस्कीर बना और आज हर जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखाई दे रहे हैं। पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जो हमारे कौमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और दीगर जो उनकी पूरी टीम थी, उनको खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि आज के दिन जो न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान डिक्लेयर हुआ, उसकी वजह से हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनको अब जुर्रत नहीं होती कि वो हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखें। और अब हमें हर जगह अपना कौमी परचम इज़्ज़त और शान के साथ लहराता हुआ दिखाई देता है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस सारी सूरत पे बात करेंगे। हम इस सवाल से जो रैलीज़ का एहतमाम किया गया है वहाँ भी जाएंगे। उसके साथ साथ हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, सियासतदानों के पास भी जाएंगे, सीनियर सहाफ़ियों के पास भी जाएंगे और इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जब पाकिस्तान ने धमाके किए थे तो उस वक्त पूरी कौम का जज्बा क्या था, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, से आज हम बात कर रहे हैं यौम तकबीर के हवाले से और इस वक्त रैली का एहतमाम किया गया है और यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और जोश व जज्बा आप देखेंगे किस हद तक जो शहरी हैं वो खुश हैं, क्योंकि आज हमारा दिफा नाकाबिल तस्कीर बना। आज हमने दुश्मन को 5 धमाकों के जवाब में 6 जो धमाके करके जवाब दिया था। तो आज हम इस सवाल से लोगों से जानते हैं उनका क्या जोश जज्बा है। अबूदर साहब आज बताइएगा, आज आप लोगों ने रैली का भी एहतमाम किया है, तमाम लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। 28 मई को जब हमने पाकिस्तान धमाके करने का ऐलान किया तो धमाके किए थे, तो कैसा जोश जज्बा था और आज कैसा जोश जज्बा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन ये धमाकों का आगाज़ किया था, जितना उस दिन जज्बा था, आज भी कौम में उतना ही जज्बा है। ये पासबान लश्कर यूनियन के सिपाही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुब्बे वतन है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पाक फ़ौज जिंदाबाद के। 28 मई को जो हमारे पाकिस्तान ने धमाका किया था, एटमी धमाका किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर बुलंद हुआ था। हम पाक फ़ौज को अप्रिशिएट करते हैं और जिंदाबाद कहते हैं। और इंशाअल्लाह वो कोई मुल्क की जुर्रत नहीं है हमारे मुल्क की तरफ उंगली भी उठा कर देखे। अब हम इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हर मुल्क से हम लड़ना जानते हैं और लड़ सकते हैं। तो आज रैली का तमाम जब आपने लोगों को मैसेज किया तो सब ने इसको वेलकम किया होगा और काफ़ी खुश दिखाई दिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट की कॉल है, सिर्फ 1 मिनट की, ओनली 1 मिनट की कॉल है। और गर्मी देखे कितनी पड़ रही है। उस गर्मी के अंदर ये सब लोग मेरे मजदूर भाई पाकिस्तानी इकट्ठे हैं। हम पाक फौज के साथ हैं, कदम बढ़ाए हम साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी खुदा की कसम, अगर किसी मुल्क ने मैली आंख से भी हमारे मुल्क की तरफ देखा तो वो उंगली भी जड़ से काट देंगे, उसका हाथ भी काट देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने ताकतवर हैं कि हमारे मुल्क की तरफ अब कोई नहीं देख सकता। पाकिस्तान हमने देखा था कि 1998 में मई के महीने में इंडिया ने धमाके किए थे, तो पूरी कौम को इंतजार था कि पाकिस्तान में जवाब दे। तो आपको भी उस वक्त क्या फीलिंग थी जब पूरे मुल्क में ये ऐलान हुआ कि हम भी अब इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर स्टेट बन चुके हैं? तो उस दिन क्या जज्बा था, आपको कैसे खबर मिली थी और कैसे सेलिब्रेट किया था? जिस दिन हमने खबर सुनी, हमारे वजूद का एक बाल खड़ा हो गया और हमारी भी ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क जो है ना धमाके का जवाब धमाके से दे, ताकि इन लोगों को पता लगे कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम ताकतवर हैं। कल भी ताकतवर थे, आज भी ताकतवर हैं। नारेबाजी भी की जा रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और हमारे जो साइंसदान हैं उनको भी खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जो हमारे साइंसदानों ने इस हवाले से मेहनत की, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो हमारे सियासतदानों ने अच्छे काम किए हैं उनको भी आज हम अप्रिशिएट करने के लिए तैयार हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं। और हमेशा इनको करने चाहिए इस मुल्क के लिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हम खा रहे हैं, सो रहे हैं आराम से, इज़्ज़त के साथ। हमें जो है ना
رات کو 12 بجے بھی ہم پھر رہے ہیں، آزاد ہیں، ہماری مسجدیں آزاد ہیں، ہماری عبادت گاہیں آزاد ہیں، ہم آزادی سے ہیں. ہمیں اس ملک کے لیے سب کو مل کر سوچنا چاہیے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قربانی بھی اور ان کا جو محنت سے انہوں نے جتنی محنت سے اس ملک کے لیے کام کیا. الحمدللہ ڈاکٹر قدیر نے بہت محنت کی، اور ایک ڈاکٹر قدیر نہیں ہمارے ملک میں، اب ہزاروں ڈاکٹر قدیر پیدا کر کے ڈاکٹر قدیر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. بہت سارے ہمارے پاس ڈاکٹر قدیر ہیں. ہم اس ٹائم طاقتور ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری طرف اب کوئی دیکھ نہیں سکتا، اگر دیکھے گا تو وہ آنکھ نہیں رہے گی. آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیسا لگا پاکستان جب نیوکلیئر اسٹیٹ بنا؟ بھارت ہمارا دشمن ملک، ہمسایہ ملک ہے، ان کی جانب سے دھماکے کیے گئے تھے، جواب میں پاکستان دھماکے کیے تھے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جب انڈیا نے دھماکہ کیا تھا، اس کے بعد جب ہمارے جو حکومت نے یہ لائے عمل تیار کیا کہ ہم دھماکوں کا جواب دھماکوں سے ہی دیں گے، تو ہمارے اندر ایک حب الوطنی کا جذبہ تھا. ہم تمام لوگ خوشی سے سرشار تھے کہ ہم ایک دھماکے کا بدلہ دھماکے سے ہی دیں گے، اور پوری قوم کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم ایک نیوکلیئر طاقت بن چکی ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت بن کے ابھر رہا ہے، اور پاکستان کا مقابلہ کسی ملک سے نہیں ہے. ہماری پاک فوج بہت محنت کر رہی ہے. اس پاک فوج کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ کیسا لگا 28 مئی کے دن آج پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے؟ انشاءاللہ جی بہت اچھا لگا. پاک فوج زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوش و جذبہ آج بھی لوگوں میں موجود ہے، اور آج کے دن پورے قوم میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. وہ سب آج کے دن کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ میں پاکستانی قوم پوری کو میسیج دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے کوئی بھی ہے، سب ایک ہو جاؤ اس ملک کی خدمت کے لیے، اس کے کام کرنے کے لیے. سب ایک ہو کر اس پاکستان کی خدمت کرو، کیونکہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہم پاکستان کو نہیں دے رہے، ہمیں پاکستان کو دینا چاہیے سب کچھ. دیکھو ضروری نہیں ہے کہ آپ جنگ لڑیں. پاک فوج ہماری اگر جنگ لڑنے کی تیاری کرتی ہے تو ہمیں ان کی بیک پہ رہنا چاہیے. اور آج یہ انڈیا سن لے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اگر ہمیں ریاست کے ہاتھوں ہم مجبور نہ ہو تو ہمارے رش کے ڈرائیور ہی تیرے ساتھ بہت ہیں جنگ لڑنے کے لیے. پاکستان، پاک فوج، پاک فوج ہماری شان ہے، ہمارے ملک کی آن ہے، مان ہے. کیوں کہ کئی ماؤں نے بچے، ایک ماں رو رہی تھی اور کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کے 3 بچے شہید ہو گئے. اس نے کہا میں شہیدوں کی وجہ سے نہیں رو رہی، اللہ مجھے ایک بیٹا اور دے دیتا تو میں اس کو بھی شہادت کا رتبہ دیتی. میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ پیچھے میرے پاس بیٹا نہیں ہے. تو جب اس ملک کے اندر ایسی مائیں ہیں تو ملک کی کیا، جو اپنا دشمن کی کیا ضرورت ہے کہ ہماری طرف میلی آنکھ کر دیکھے. پاک فوج کے ساتھ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آج آپ نے یہ سوال کی، اس حوالے سے جو ہے وہ ریلی کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، اور تمام لوگ خوش ہیں، اور جوش و جذبہ بتا رہا ہے کہ پوری قوم یکجا ہے اور اپنے محافظوں کے شانہ بشانہ قربانی دینے کو تیار ہے. اور دشمن کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کی طرف، ہماری قوم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھ نکال دی جائے گی. اور اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے، ہم مزید بھی سر سے جانیں گے کہ آج کا دن کس طریقے سے ایک ہمارے پورے ملک کے لیے ایک فخر کا دن ہے، اور کس طریقے سے پوری قوم اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. اس میں مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں یوم تکبیر کے حوالے سے، پوری قوم اس دن کو فخر کے دن کے طور پر منا رہی ہے. اور اس دن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو دفاع تھا وہ ناقابل تذکیر بنا، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان کی سربراہی میں ہم نے دیکھا کہ پورے ملک کو یہ خوشی کا موقع ملا. اس پہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اس کو قومی دن بھی ڈکلیئر کیا گیا، اور آج پورے ملک میں چھٹی کا بھی اعلان کیا گیا، اور تقریبات کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم پہنچے، ہمارے سے موجود ہیں ضلعی صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بلال بٹ صاحب. ان سے جانیں گے کہ آج کے دن کے حوالے سے، اور ہم ان کا بھی جانیں گے ایکسپیرینس کہ جب 28 مئی کو دھماکے ہوئے تھے، جب پاکستان نے اپنے آپ کو نیوکلیئر کنٹری ڈکلیئر کیا تھا، تو اس وقت ان کی فیلنگ کیا تھی، یہ بھی جانیں گے. بٹ صاحب آج ایک بہت اہم دن ہے. پوری قوم جب بھی ہمارا ملک، جب سے ملک آزاد ہوا ہے، آج کے دن کو خصوصاً ایک فخر کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور کہا گیا تھا کہ اس دن ہمارا دفاع ناقابل تذکیر ہو گیا تھا. کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے موقع پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم 2 لیڈروں کا احسان نہیں اتار سکتی. ایک قائد اعظم محمد علی جناح کا احسان، انہوں نے پاکستان بنایا تھا، اور ایک میاں نواز شریف کا احسان کہ انہوں نے پاکستان کو
جو ہے وہ ایٹمی قوت بنایا. اگر میاں نواز شریف یہ فیصلہ نہ کرتے 28 مئی 1998 کو تو آج پاکستان جو ہے پتہ نہیں اس کے کیا حالات ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ایٹمی دھماکے کرنے کا ہی جو ہے یہ اعزاز ہے اور یہ صلہ ہے کہ آج پاکستان پوری دنیا میں آنکھ اٹھا کر بات کر سکتا ہے. ہم آج بھی بات کرتے ہیں فارن پالیسی کی, ہم آج بھی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ملک خود سے پالیسی بنائے. تو یہ ایک بہت بڑا سٹینڈ تھا, ایک ایسا لمحہ تھا کہ اگر دنیا کا پریشر بھی تھا تو کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے اس حکومت نے سارے معاملات کو ٹیکل کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس طرف جائیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی افواج کو, سلام پیش کرتا ہوں اپنے انجینئرز کو, سلام پیش کرتا ہوں سائنسدانوں کو, سلام پیش کرتا ہوں میاں نواز شریف کو, سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ بروقت فیصلہ کیا کہ ہم نے جو 11 مئی کے دھماکے جو انڈیا نے کیے تھے 5 دھماکے, ان کا جواب دینا انتہائی ضروری تھا. اور وہی وجہ تھی کہ 28 مئی کو پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے اور امریکہ نے کیا کچھ نہیں کیا. میاں نواز شریف کو کہا کہ ہم $5 ارب آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں دیتے ہیں, آپ رکھ لیں ان کو, ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. تو $5 ارب 1998 میں بہت بڑی رقم تھی, کھربوں روپیہ تھا. میاں نواز شریف نے ٹھکرایا تھا اس کو. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا دن جو 14 اگست ہے اور اس کے بعد جو اس سے بڑا دن ہے وہ 28 مئی ہے, اور پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا, ہماری سرحدیں محفوظ ہوئیں, پاکستان محفوظ ملک بنا. آج کسی یہود و حنود کو اتنی جرت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے, اور اس کی وجہ ایٹمی دھماکے ہیں, ایٹم بم ہے. جب 11 مئی کو بھارت نے دھماکے کیے تو ایسا پاکستانی اس وقت کیا فیلنگ تھی, اور حکومت پہ بھی کافی دباؤ تھا عوام کی طرف سے, تو آپ سب اس وقت کیا سوچ رہے تھے کہ انڈیا دوبارہ سے دھماکے کر رہا ہے؟ جب یہ دھماکے انڈیا نے کیے تھے تو یہ خطے کا توازن بگڑ گیا تھا, یہ امن تباہ ہو گیا تھا پورے اس ایشیا کا, اس خطے کا. جب انڈیا نے دھماکے کیے اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا, اس کو نہ امریکہ نے روکا نہ کسی اور ملک نے روکا. جب پاکستان نے کیے تو پھر جا کے یہ جب برابر ہوا معاملہ تو پھر جا کے یہ قوتیں سرگرم ہوئی اور پاکستان کو روکنے کی کوشش کی. وہ چاہتے تھے کہ چونکہ کوئی بھی اسلامی ملک دنیا میں ایٹمی قوت نہیں تھا, وہ چاہتے تھے کہ اس کلب میں وہی لوگ آئیں جو یہودی ہیں, جو غیر مسلم ہیں, جو نان مسلم ہیں. پاکستان پہلا ملک تھا, 7واں ملک تھا اور اسلامی پہلا ملک تھا جو ایٹمی قوت بنا, اور اس کا سرا نواز شریف کو جاتا ہے. یقیناً ہم اس وقت اتنے خوش تھے, سچی بات ہے, میں یہ جاننا چاہوں گا ہم اتنے خوش تھے کہ جب, کیونکہ ہر پاکستانی کی طرح آپ بھی اس انتظار میں اس دن ہوں گے کہ ہم کب یہ ڈکلیئر ہوں گے, تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہیں نیوز کٹنگ سے پتہ چلا یا انتظار تھا؟ جب پتہ چلا تو کیا فیلنگ تھی؟ ایک دن پہلے جب یہ دھماکے ہونے جا رہے تھے 1998 میں 28 مئی کو, تو ایک دن قبل جو ہے ہمیں پتہ چلا تھا, گورنمنٹ تھی ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی, کہ کل جو ہے ہم ایٹمی دھماکے کرنے جا رہے ہیں. تو آپ یقین کیجئے یہ بہت بڑا خوشی کا لمحہ تھا. اور ہم نے 28 مئی کو جب یہ دھماکے ہوئے دوپہر کے وقت, تو ہم نے اس کے بعد بہت بڑی ریلی نکالی ملتان میں, ہم نے مٹھائیاں تقسیم کی ملتان میں, کشائی چوک پر بھی, گھنٹہ گڑھ چوک پر بھی, حسینہ گنج چوک پر بھی, اور ہم نے جشن منایا. اور یقیناً یہ جشن بنتا تھا, پاکستانی قوم کا جشن بنتا تھا, صرف پاکستانی قوم کا نہیں بلکہ پوری عالم اسلام نے خوشی منائی. سعودیہ میں خوشی منائی گئی, اپنا دبئی میں خوشی منائی گئی, ایمریٹس میں خوشی منائی گئی, ملیشیا میں اور ترکی میں خوشی منائی گئی کہ دنیا میں پاکستان واحد ایسی اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت جس نے حاصل کی ہے اور جو ایٹمی قوت بنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کا سہرا میاں نواز شریف کا سر ہے, اور اس کی میاں نواز شریف نے سزا بھگتی ہے. میاں نواز شریف کی جو حکومت 1999 میں گئی تھی, وہ گئی تھی جو گورنمنٹ میاں نواز شریف صاحب کی, وہ سزا دی گئی تھی میاں نواز شریف کو. وہ جب امریکہ آپ کے پیچھے لگ گیا, جب پاکستان دشمن قوتیں آپ کے پیچھے لگ گئیں, آپ نے ایک نیا اسلامی ملک کھڑا کر دیا, ایٹمی اسلامی ملک, تو اس کا جو میاں نواز شریف کو قیمت دینی پڑی, قیمت چکانی پڑی, اپنی حکومت کا جو ہے قربانی دینی پڑی, جیل میں جانا پڑا. اس میں بہت سے لوگ ہمارے اپنے شامل تھے, ہمارے اپنے لوگوں نے کندھے اس میں شامل تھے جنہوں نے سپورٹ مہیا کی یہود و حنود کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو ہے بڑا کریکٹر والا جو ہے ملاحظہ کیا, بڑا کردار کا مظاہرہ کیا, اور میاں نواز شریف نے جس جوانمردی سے جیلیں کاٹیں, انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کا کوئی غم نہیں ہے. پاکستان کا جو ایٹمی قوت بنایا وہ ان کے ضمیر کی آواز تھی, یہ ضروری تھا, پاکستان کے لیے نہیں ضروری تھا. آپ صرف پاکستان کو پاکستان نہ سمجھیں, پوری دنیا کا جو اسلامی ملک تھے یہ ان کی ضرورت تھی کہ پاکستان ایٹمی قوت بنتا, اور میاں نواز شریف نے یہ فرض ادا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا عالم اسلام میاں نواز شریف کا یہ احسان نہیں دے سکتا, پاکستانی قوم کبھی میاں نواز شریف کا یہ احسان نہیں دے سکتی. آج بھی ایک اہم اجلاس بلایا ہے جی, آج 28 مئی ہے, آج لاہور میں اجلاس ہے جس پر میاں نواز شریف جو ہے پاکستان مسلم لیگ کے صدر بننے جا رہے ہیں. اور ہم خوشی ہے 28 مئی کا انتخاب کیا میاں صاحب نے اپنی صدارت کے لیے. میں سمجھتا ہوں, میں نے پہلے کہا کہ جس طرح 14 اگست ہمارا نیشنل ڈے ہے, اس طرح 28 مئی بھی ہمارا نیشنل ڈے ہے, اور اس کو نیشنل ڈے ڈکلیئر ہونا چاہیے
کہ اس کی چھٹی ہونی چاہیے, اس پر ریلیاں ہونی چاہیے, اس پر جو ہے ہمارے کورسز کے اندر, ہمارے جو اسکولوں کے کورسز ہیں, جو کالجز میں نصاب ہے, اس میں اس دن کو شامل کرنا چاہیے. بتانا چاہیے کہ جس طرح 14 لاکھ لوگوں نے شہادتیں دے کے پاکستان حاصل کیا تھا 14 اگست کو, اسی طرح 28 مئی کو ہم نے پوری دنیا کے جو دباؤ برداشت کر کے, ان کو اگنور کر کے, ہم نے اپنے ملک کو ایٹمی قوت بنایا, ایٹمی طاقت بنایا. اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے وزیر اعظم پاکستان آئے تھے. جی, پھر واجپئی پاکستان آئے تھے, اور پھر ان کی ٹون اور تھی. آج تک انڈیا کی ٹون ٹھیک ہے. آپ دیکھیں, انڈیا کی جرت نہیں ہے اس کے بعد, کسی پاکستان دشمن قوت ملک کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف دیکھ سکے 1998 کے بعد, اور اس کا سہرا میاں نواز شریف ہو جاتا ہے. تو آج کے دن آپ آخر میں قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور پاکستان مسلم لیگ نون جو جس طریقے سے آج پورے ملک میں چھٹی کا بھی اعلان کیا گیا, اور آج اس حوالے سے سیمینارز کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے, ریلیز بھی نکالی جا رہی ہیں, تو کیا پیغام کیا دیں گے آج؟ دیکھیں, پاکستان جو ہے نا ہر طرف سے گھرا ہوا ہے مسائل میں, یہود و حنود کی سازشوں میں. اس میں ہمارے اپنے بھی شامل ہیں, ہماری انٹرنل طاقتیں بھی شامل ہیں, ہماری انٹرنل سیاسی قوتیں بھی شامل ہیں, ہمارے باہر کے لوگ بھی شامل ہیں. تو میں قوم سے یہی کہوں گا کہ متحد رہیں, ہمیشہ اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. پاکستان کو اچھی قیادت کی ضرورت ہے, میاں نواز شریف جیسی قیادت کی ضرورت ہے, جو پاکستان سے سنسیئر ہیں, جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, سی پیک دیا, پاکستان کو موٹر ویز دیے, پاکستان کو سٹرکچر دیے, پاکستان کو ترقی دی. ہمارا متحد ہونا انتہائی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے. پاکستان کی ترقی میں متحد ہونے کا جو ہے وہی جو ہے اینڈ جو ہے اس کا اچھا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں اپنی منزل کو پا لیں گے. عبداللہ بٹ صاحب بہت شکریہ, آپ نے تفصیلیں بتایا. ناظرین, آپ نے گفتگو جانی. آج کا دن پوری قوم اس کو فخر کے طور پر منا رہی ہے. یوم تکبیر پر آج ملک میں چھٹی کا بھی اعلان کیا گیا, اور آج اس بات کا بھی یاد کیا جا رہا ہے کہ اس ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم یکجا ہے, اور اس حوالے سے دشمن کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری طرف میل آنکھ سے بھی دیکھے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنا دفاع کو ناقابل تذکیر بنا چکے ہیں. ہم اس سے مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں یوم تکبیر کے حوالے سے, 28 مئی کا دن جس طریقے سے آج پورے ملک میں شان طریقے سے منایا جائے, اس حوالے سے ہم نے بات کی. پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سے بات کی. اب ہم پہنچے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, کالم نگار ہیں, رضی الدین رضی صاحب. ان سے جانیں گے کہ 28 مئی 1998 کو جب پاکستان نے نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کا اعلان کیا تھا, اس وقت پورے ملک میں کیا جوش و خروش تھا, لوگوں کی اس وقت کیا جذبات تھے, ان دنوں اخبارات میں اور جو ٹی وی اور ریڈیو پہ کیا کیا نیوز سامنے آئی, اور اس کے بعد کتنے دن تک یہ ساری کوریج کا سلسلہ جاری رہا, اور جو عام شہری تھے ان کے جذبات کیا تھی, ساری باتیں جانیں گے. رضی الدین رضی صاحب, آج یوم تکبیر کا دن قومی ڈے کے طور پہ منایا جا رہا ہے. 28 مئی کہا جاتا ہے کہ اس دن پاکستان کا دفاع ناقابل تذکیر ہو گیا. آپ ان دنوں کہاں پہ تھے, اور کیا کیا تیاری تھی نیوز روم میں, اور کس طرح کا ماحول تھا, کیا دیکھا اس دن؟ اس بات سے ایک قطع نظر ہم لکھنے پڑھنے والے لوگ جو ہیں, ہم ہلاکت کے کسی بھی سامان کو اچھا نہیں سمجھتے انسانیت کے لیے, اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں گولہ بارود اور ان چیزوں کو, لیکن ہمارا مقابلہ تھا انڈیا کے ساتھ, اور وہاں ماحول ایسا بن چکا ہوا تھا کہ بہت جوش و خروش تھا. نیوز روم میں بہت جوش و خروش تھا, ہم ساری رات انتظار کرتے رہے تھے. لیکن 27 مئی کو جوش و خروش تھا, لیکن 11 مئی کے بعد پریشانی بھی ہوئی ہوگی. نہیں, 27 مئی 11 مئی کے بعد پریشانی, دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایٹمی دھماکے وہ پہلے نہیں تھے انڈیا کے, 1974 میں وہ کر چکا تھا پوکھران میں, اور ایٹمی پروگرام کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں, ایٹم بم کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں پھر ملتان کو یاد رکھنا چاہیے جہاں ایٹم بم بنانے کا فیصلہ ہوا تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے, ایٹمی قوت بنائیں گے پاکستان کو, اور یہ 1974 کے دھماکے کے بعد ہوا تھا. جب انڈیا نے کیا تھا تو پھر یہ جو سے میں بات کر رہا ہوں, اس کے بعد 1974 کے بعد پاکستان نے تیاریاں شروع کی. پھر یہ اب انڈیا نے جب مئی میں دوبارہ دھماکے کیے, تو اس میں پھر یہ تھا کہ پریشانی نہیں ہوئی تھی, لیکن رد عمل شدید آیا تھا کہ اب ہمیں بھی جواب دینا ہے. اگر بن چکے ہیں تو ہاں, اور وہ بننے کے معاملات جو تھے وہ بڑے عرصے سے چل رہے تھے. اس میں بہت سارے لوگوں کا کردار تھا, ڈاکٹر قدیر کا بھی کردار تھا اس میں, وہ چیزوں کو لے کر آئے. لیکن ان کا پھر انجام کیا ہوا, یہ بھی بڑی دلچسپ سٹوری ہے. ہم اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کرتے ہیں.
اور اس پروگرام سے منسلک تمام لوگوں کو آپ دیکھیں کہ عبرت کی مثال بنایا گیا، جن میں ذوالفقار علی بھٹو نمبر 1 ہے، اس کے بعد ڈاکٹر قدیر ہیں، پھر ہم نے نواز شریف صاحب نے بھگتا، نواز شریف صاحب نے بھی بھگتا، ان کو بھی پھر ایگزائل کر دیا گیا، چلے گئے 27 مئی 27 وہ مئی جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ 27 جو مئی ہے کو وہ 27 مئی کی رات ہم اس انتظار میں تھے، ہم نیوز روم سے گھروں میں نہیں آئے تھے، سارا دن اور رات کو ڈیوٹی ساری کی. رات ہم ساری رات وہیں رہے تھے. کچھ لوگوں کو باری باری گھر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ایگزاسٹ ہوئے ہیں، اور وہ لیکن اس میں یہ تھا کہ کسی بھی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے. ہم نے زمینہ ایڈوانس تیار کر لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، سب کچھ تیار کر لیا تھا. ایسے موقع پر وہ زمینہ کا دور تھا اور زمینہ ایک سائڈ سے خالی ہوتا تھا اور دوسری سائڈ پر ایک لیڈ ہوتی تھی. وہ زمینہ ہم نے تیار کر لیا تھا اور اس زمینہ کو تیار کر کے ہم بیٹھے تھے. صرف انتظار تھا، یعنی زمینہ میں بیک گراؤنڈرز سب کچھ، جشن سب کچھ ڈال دیتے ہوتے ہیں، دھماکہ ہو گیا، خوشی منا لی، سب کچھ ڈال دیا ہم نے. لیکن انتظار صرف یہ تھا کہ دھماکہ ہو تو یہ زمینہ ہم پریس میں بھیجیں. اور وہ اس میں پھر بریکنگ نیوز کا زمانہ تو اب آیا ہے، چینلز اتنے آئے نہیں تھے ابھی، اور اخبار کا زمینہ جو تھا وہ بریکنگ نیوز ہوتا تھا. اگلے دن ہوا دھماکہ، اب سارا دن گزر گیا، ساری رات گزر گئی، اور یہ دھماکہ ہوا پھر شام. ڈسکشن کیا ہوتی تھی کہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے؟ وہ تو فیصلہ ہو چکا تھا، ہونا تو ہے، کر پائیں گے والا مسئلہ نہیں تھا، یہ ہمیں پتا تھا کہ دھماکہ ہونا ہے. اب صرف یہ ہوا تھی کہ اطلاع کیسے ملی آپ لوگوں تک، خبر کیسے پہنچی؟ ٹیلی فون، ٹی وی پہ دیکھا؟ وہ ہم نے ٹی وی پر ہی دیکھا، وہ ٹی وی پر ہی دیکھا اس تھا. وقت نیوز روم کا ماحول کیا تھا؟ اس وقت پھر وہ ظاہر ہے مٹھائیاں تقسیم ہونے لگ گئی تھیں، گلے ملے تھے لوگ، خوشی منائی تھی، جشن منایا تھا. ملتان شہر میں کیسے ماحول تھا؟ ملتان شہر میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، لوگوں نے جشن منایا تھا، مٹھائیاں تقسیم کی تھیں. اور یہ قوم مٹھائی تقسیم کرنے میں تو بڑی شاندار ہے نا. اور جیسے ہی پھر نواز شریف کا تختہ الٹا تھا پھر بھی مٹھائی تقسیم کی تھی، کیونکہ اس معاملے میں یہ لوگ جو ہیں نا خود کفیل ہے، وہ خود کفیل ہیں، اور یہ ماضی کو بھی بھول جاتے ہیں، شارٹ ٹرم میموری ہے، اور پھر اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بہت یادگار واقعہ تھا ہماری صحافت کی تاریخ کا. اور جب 28 مئی کے 29 مئی کو جب اخبارات پبلش ہوئے تو تمام تر اخباروں کی پھر جو لیڈ بنی ہوئی تھی مین خبر وہ تو یہی تھی، فل پیج تھے، فل پیج کیا، انڈیا کو بھی چیلنج بھی بار بار ہر اخبار میں وہ اس میں نہیں، وہ تو پھر دھماکے ہو گئے، دھماکہ کر دیا، اس قسم کی سرخیاں تھیں. اور اچھا یہ بریکنگ نیوز بھی نہیں رہی تھی کیونکہ پتہ تھا ہونا ہے، بریکنگ سب کو پتہ تھا، لیکن بڑی خبر تھی، تاریخی واقعہ تھا، ہسٹوریکل ایونٹ تھا. 28 مئی 2024 آج میاں نواز شریف صاحب نے اجلاس بلایا ہے اور اپنی صدارت، پارٹی صدارت کا بھی ان کو آج عہدہ واپس کیا جائے گا. تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اور میاں نواز شریف نے آج کا دن کیوں انتخاب کیا اپنی پارٹی میں دوبارہ صدارت کی سیٹ پر واپسی کے لیے؟ نہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. دیکھیں، ایک ہسٹوریک ایونٹ جو ہوتا ہے، ایک جسے کہتے ہیں مائل سٹون ہوتا ہے، اور یہ مائل سٹون جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بھی مائل سٹون ہے اور نواز شریف کے پولیٹیکل کیریئر کا بھی مائل سٹون ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد انہیں بہت کچھ بھگتنا بھی پڑا تھا. اور اسی واقعے کے نتیجے میں ان پر جتنے بھی مشکلات آئیں، انہیں جانا پڑا، جلا وطن ہوئے، یہاں سے رخصت ہوئے، پرویز مشرف نے انہیں نکالا، جو کچھ بھی ہوا، بعد میں کارگل ہوا، یہ سارا ایٹمی طاقت بننے کے بعد کی کہانیاں ہیں. اور نواز شریف نے آج کے دن کا انتخاب اگر کیا تو پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتخاب ان کے لیے بہرحال ایک ہسٹورک ہے. اور پھر مجھے نواز شریف صاحب نے ظاہر ہے اب وہ اگلی ٹرم کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو دیکھی جا رہی ہیں، جو سوچا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اب تک اس لیے خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے آگے جا کر وزارت عظمیٰ سنبھالنی ہے، اور وہ ابھی شہباز شریف کا دور چل رہا ہے. لیکن اگر حالات اسی طرح سٹیبل رہے اور جس قسم کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ان میں کوئی بڑی چینج نہ آئی، اب اگلا تو ہم نے اکانومی مضبوط کرنے کی طرف جا رہے ہیں نا، اور آپ اکانومی کی صورتحال بہتر ہوتی دیکھ رہے ہیں. آپ کو بجٹ کا انتظار ہے، بجٹ کا معلوم ہو گیا ہے کہ یہ جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ آ رہا ہے. اس بجٹ میں کوئی تنخواہوں میں اضافہ ہونا ہے، اس بجٹ میں کوئی قیمتیں کم ہونی ہیں، مارکیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں سٹرینتھن ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کر نواز شریف نے دوبارہ الیکشن میں آنا ہے. وہ الیکشن کب آئے، وہ الیکشن کب ہو، یہ وقت بتائے، اب ہو، سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، لیکن نواز شریف نے آنا ہے. اور نواز شریف نے ایک ریکارڈ قائم کرنا ہے، جو ریکارڈ وزارت عظمیٰ
کے حوالے سے اب بھی انہی کے پاس ہے، لیکن وہ پھر ایک انبیٹیبل ریکارڈ ہو جائے گا جب وہ ایک بار پھر وزیر اعظم ایسا بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً بتایا آج کے دن کے حوالے سے. ناظرین آپ نے گفتگو جانی اور ہم نے کوشش کی کہ ہم بتا سکیں کہ کس طریقے سے 28 مئی 27 مئی 1998 کو پوری قوم کا جذبہ کیا تھا جب ملک نے پاکستان نے اپنے آپ کو نیوکلیر اسٹیٹ ڈکلیئر کیا، تو اس کے بعد کیا جوش و خروش ہے. تفصیلاً ہم نے اس پہ بات کی، ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج پوری قوم یوم تکبیر کو جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے، ہم نے اس میں تفصیلاً بات کی. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ریلیز کا اہتمام کیا گیا، آپ نے دیکھا کس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز اس دن کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہی ہیں، اور ہم نے یہ بھی جانا سینئر صحافیوں سے کہ جب 28 مئی کو پاکستان نے نیوکلیر اسٹیٹ ہونے کا اعلان کیا اور جس دن یہ بلاسٹ ہوئے تو اس دن قوم کا جذبہ کیا تھا. اب ہم یہ بات کریں گے کہ یہ ساری کہانی شروع کب ہوئی تھی، یہ سلسلہ شروع کب ہوا تھا، کیونکہ یہ کوئی مئی کے مہینے کی بات تو نہیں ہے. اس پہ تو کئی اشرے لگے، کئی دہائیں لگے، اس کے بعد جا کر پاکستان اس اسٹیج پہ پہنچا کہ وہ انہوں نے نیوکلیر ملک ہونے کا اعلان کیا. اس پر ہم تفصیل میں بات کریں گے. اس پر بات کریں گے ہم پہنچے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں خالد بیگ صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے کب شروع ہوا، کیا مراحل پیش آئے، اور یہ جو کیا کیا رکاوٹیں تھیں جن کو پاکستان نے عبور کیا اس کے بعد اس اسٹیج پہ پہنچا. ایک صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بھارت کے مقابلے میں دھماکے کر کے ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہونے کا اعلان کیا. دنیا کا پریشر بھی تھا، سارا کچھ تھا، اور آج پوری قوم اس پہ منا رہی ہے، جشن بھی، اور نون لیگ کی جانب سے بھی اس پر یوم تکبیر پر چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے. یہ تو سارا کچھ چل رہا ہے، سیاسی بھی اور قومی بھی. جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں، جی سارا سلسلہ شروع کب ہوا اور یہ کیسے خیال آیا اور کس کو خیال آیا، کون سی ایسی ٹیم تھی جس کو یہ خیال آیا کہ ہمیں اب نیوکلیر کی طرف جانا چاہیے؟ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک یادگار تاریخ ساز دن ہے کہ آج ہی ہم ایٹمی طاقت بنے اپنا اعلان کے طور پر، ورنہ یہ قوت پاکستان پہلے حاصل کر چکا تھا اور لوگ اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے. اس کے لیے پھر موقع جو ہے ہمیں انڈیا نے خود فراہم کیا جب اس نے یہ چند مہینے، یہ 13 تاریخ کو، مئی کی 13 تاریخ کو 1998 میں اس نے ایٹمی دھماکے کر دیے، 3 دھماکے کیے. تو جس کے جواب میں پھر بڑی بحث، اور اس کے بعد کہ پاکستان کو یہ ایٹمی دھماکے کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، اس میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے. نون لیگ یا اس وقت اگر ہمارے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب ہیں، یہ چیز تاریخی طور پر سامنے ہے، سب کے پاس موجود ہے. اب بھی سوشل میڈیا پر اس وقت کے پروگرام اور لوگوں کی رائے، اور سب سے زیادہ ڈاکٹر قدیر خان کے بیانات جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ وہ ریلیکٹنٹ تھے دھماکے کرنے میں، اور اس کے باوجود بھی پھر بہرحال قوم کا پریشر تھا، قوم کا دباؤ تھا، انہوں نے دھماکے کر دیے اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے آ گیا. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن یہ قائم ہوا تھا 1956 میں جی، اور اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ جمہوری حکومت تھی بہرحال، اور اس میں امریکہ نے بھی تعاون کیا تھا، اور امریکی صدر ایزن ہاور جو تھے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے اس حوالے سے صحت اور باقی معاملات کے لیے اس کے اوپر ریسرچ کرے اور کام کرے. تو 1960 میں 1958 میں چونکہ مارشل لا لگ گیا، ایوب خان آ گئے، تو 1960 میں ایوب خان نے اس کی حیات جو ہے اور اس کے مقاصد جو تھے وہ اندرون خانہ چینج کر دیے. جب چینج کیے تو اس کے لیے انہوں نے اس وقت جو تھے ایک سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی، ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے اس کا یہ جو ادارہ تھا یہ PAEC پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن اس کا چیئرمین بنا دیا. اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ باقاعدہ منرل اور نیچرل ریسورسز کے منسٹر بنائے گئے. اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ جو اپنا عشرت صاحب تھے انہوں نے یہ کیا کہ باقاعدہ ایٹمی ریسرچ کے لیے دفاعی لحاظ سے اس میں پیش رفت کے لیے اندرون خانہ انہوں نے پاکستان کے اندر سے 600 سائنسدان جو تھے ان کو سلیکٹ کیا. اور جب 600 سلیکٹ ہو گئے تو ان میں سے 160 تھے جنہیں انہوں نے جرمنی اور فرانس اور دنیا کے جو بڑے یونیورسٹیز اور ادارے تھے جہاں ایٹامک جو ریسرچ کر رہے تھے وہاں بھیجا فردر سیکھنے کے لیے. اور انہی میں سے ہی پھر آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب بھی شامل تھے، جو کہ بعد میں پھر جس طریقے سے آئے اور جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اور یہ چیزیں شاید نہ تو کوئی لکھتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے کہ پبلک کو پتہ چلے کہ بیسیکلی اس کی بنیاد کب اور کس طریقے سے رکھی گئی.
اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت انڈیا نے 1974 میں ایٹمی دھماکے کیے تو پھر ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹمی قوت ضرور بنیں گے. تو 1974 میں انہوں نے اعلان کیا. جس وقت پاکستان نے اندر خانے اس کے اوپر کام کیا تو پھر آپ کو اگر یاد ہو 1986 کا میرے خیال یہ زمانہ تھا جس وقت کلدیپ نائر بہت بڑا ان کا صحافی ہے انڈیا کا, وہ جب آئے تو ان کی ملاقات کرائی گئی ڈاکٹر قدیر خان سے. ٹھیک ہے. اور جب ڈاکٹر قدیر خان کا انہوں نے انٹرویو کیا تو یہ دنیا میں ایک بڑا اس وقت دھماکہ خیز انٹرویو اس لیے بھی تھا کہ ایک نیوکلیر سائنٹسٹ جس تک اپروچ کسی کی ممکن نہیں تھی تو وہ جو ہے براہ راست جو ہے ایک انڈین صحافی کو انٹرویو دے رہا تھا اور اس نے اس انٹرویو میں بتا دیا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں 1986 میں. جی اس نے بتا دیا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں اور ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے. اس کا وہ آپ انٹرویو دیکھ لیجئے وہ ہے. اور جس وقت وہ انٹرویو شائع ہوا انڈیا میں تو ایک کہرام مچ گیا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی دوران 2 اٹیمپٹس جو ہیں وہ کی گئیں اسرائیل کی طرف سے انڈیا کے مشترکہ طریقہ کار سے کہ کوہٹا پر کسی طریقے سے بمباری کی جائے اور یا کوہٹا کو تباہ کیا جیسے انہوں نے عراق کی ایٹمی عراق میں تباہ کیا تھا. لیکن یہ کہ پاکستان کا جو حفاظتی نظام تھا, دفاعی نظام تھا کوہٹا کا, اور اپنی ایٹمی جو استعداد ہے اس کے تحفظ کا وہ اتنا مربوط اور اتنا مضبوط تھا کہ وہ ناکام ہوئے بڑی بری طریقے سے. ایک ہم ضیاء الحق صاحب کا بھی وزٹ دیکھتے ہیں بھارت کا جو اچانک ہوا تھا وہ ایسا تھا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ براس ٹیک ایکسرسائز کے نام پر انڈیا نے جو ہے جنگی مشقیں شروع کی. اب جب سرحد پہ کسی بھی سرحد پہ جنگی مشقیں کی جاتی ہیں تو وہ اس کا رخ جو ہوتا ہے وہ اس کے پیرلل ہوتا ہے, مطلب وہ آمنے سامنے نہیں ہوتا. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی فوجیں دائیں طرف ہیں بائیں طرف ہیں, اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ان کی آپس میں ایک لڑائی ہوتی ہے ٹیبل کے اوپر جو ایک غیر مسلح طریقے سے. لیکن وہ جو براس ٹیک کی ایکسرسائز تھی اس میں وہ اپنی جو ہے 70 سے 75% جو پورے انڈیا کی آرمی تھی اس کو وہ لے آیا, اور وہ لے کے آیا تھا یہ آپ ہمارے راجستھان اور اس علاقے میں اس سیکٹر میں. اور وہ اس کا پورا جو ہے پروگرام یہ تھا کہ وہ یہاں سے حیدرآباد اور اس سے پہلے اپنا جو علاقہ بنتا ہے وہاں سے اندر داخل ہوگا اور پاکستان کو 2 حصوں میں کاٹ دے گا. اور سب سے پہلے ان کا پروگرام تھا کہ ہم کراچی پہ قبضہ کریں گے, اور پیچھے سے ان کی نیوی جو ہے وہ بھی تیار تھی, ایئر فورس بھی تیار تھی. تو پاکستان جو ہے بہرحال اس میں پاکستان کی فوج نے خاص طور پر اس وقت جو ہمارا فرسٹ آرمر ڈویژن ہے 1 آرمر ڈویژن ہے ملتان والا, اس نے بڑا اہم رول پلے کیا. یہ اس وقت جو ہے ادھر باول نگر اور یہاں بارڈر پہ موجود تھا ہمارا پورا رسالے کا یہ ڈویژن جو تھا. لیکن اچانک ایک رات کو انڈیا کو اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ مارک لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پر 1 آرمر ڈویژن موجود ہے لیکن موقع پہ نہیں ہے. اور وہ ترتلی مچ گئی انڈیا کے اندر بھی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, وہ پورا ڈویژن ہی کہاں غائب ہو گیا. تو وہ ڈویژن جو ہے اس وقت میجر جنرل جو حمید گل تھے انہوں نے جا کے چھپا دیا چھانگا مانگا میں, تاکہ وہاں سے اگر کوئی ایسی جنگ ہوتی تو وہ اچانک جو ہے وہ ادھر وہاں سے انڈیا پہ چڑھ دوڑیں گے. جنگ اس کی جو فوج تھی وہ ساری مصروف تھی ادھر آپ کے یہ جو راجستھان کا سیکٹر ہے اور یہاں پر. خیر یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر جب وہ باز دیکھا گیا کہ وہ باز نہیں آ رہا اور وہ جو لائیو ایمونیشن ہے اس کے ساتھ جو ہے پوری فوج اس کی نیت ہے کہ اس نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے اس کی ایکسرسائز میں. پھر جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ باقاعدہ وہاں تشریف لے گئے ان انوائٹڈ. جے پور میں انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ جو ہے وہ وہاں پہ جاری تھا. جب وہ وہاں پہنچے تو راجیو گاندھی اس کا استقبال کرنے کے لیے پہلے آنے کو تیار نہیں تھا, لیکن چونکہ جنگی ماحول بنا ہوا تھا تو ان کے جو مشیر دفاع تھے ان کی اپنی کابینہ کے لوگ تھے, انہوں نے راجیو گاندھی کو کیا کہ ہمارے وہ مہمان آ رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم حالت جنگ میں تو نہیں ہیں لیکن جنگ کے قریب ہیں, ابھی تک جنگ کا آغاز نہیں ہوا. اس موقع پہ اگر وہ آ رہا ہے ایک ہمارا دشمن ملک کا سربراہ تو آپ کو اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنا چاہیے, ویلکم کرنا چاہیے. تو بڑے بھاری دل کے ساتھ راجیو گاندھی جو ہے وہ دہلی ایئرپورٹ پہ اندرا گاندھی ایئرپورٹ پہ پہنچے. وہاں انہوں نے ضیاء الحق کا جب استقبال کیا تو اس کا رویہ بڑا اس نے کولڈ شولڈر دیا اور اس نے ہاتھ بھی ایسی 4 انگلیاں دے کر ملایا اور اس نے اپنے باقی جو سٹاف تھا کابینہ کے لوگ ان کو کہا جی ہمارے مہمان ہیں ان کا بڑا خیال رکھا جائے, یہ میچ دیکھنے کے لیے آئے ہیں, یہاں سے جے پور جائیں گے. وہاں انہوں نے پھر اس کو روک لیا راجیو گاندھی کو, اور یہ انڈیا کے اندر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, یہ واقعات یا کوئی متھ یا کوئی میری کوئی زبانی کلامی نہیں ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ بھی ایٹمی قوت ہو, ہم بھی ایٹمی قوت ہیں, آپ حملہ کرنا چاہ رہے ہو تو پھر اس کا جواب اگر آپ نے پاکستان پر حملہ کیا تو میرے جو پائلٹ ہیں وہ ہمارے جنگی جہازوں میں تیار بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے, ہم فلاں علاقوں کو ایٹمی دھماکوں سے یا ایٹم بم سے تباہ کر دیں گے.
اور پہلے دنیا چنگیز خان کو یاد کرتی تھی، اور اس کے بعد اگر انڈیا نے حملے کی کوشش کی تو دنیا پھر ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد کرے گی اور اس جنگ کو یاد کرے گی، جس کے بعد انڈیا کا پاکستان اگر ختم بھی ہو گیا، مسلمان ختم نہیں ہوں گے دنیا سے، لیکن اگر انڈیا ختم ہو گیا تو انڈیا سے دشمن یا ہندو جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے اپنا جو اس وقت مشیر دفاع تھا، میں نام اس کا بول رہا ہوں، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ موسم جو تھا وہ سرد تھا، اس کے باوجود اس کے پسینے جو ہیں وہ اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہے تھے، اور اس نے کہا کہ میرے اپنے جو ریڑھ کی ہڈی سے ایک لہر اوپر سے اٹھتی اور نیچے تک چلی آتی تھی، اور میں حیران تھا کہ یہ بندہ جو مسکراتے ہوئے جو بات کر رہا ہے وہ اندر سے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا ایسا دیو ہے جو ہمیں نکلنے کے لیے آیا۔ یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، 80 کی دہائی میں ہو چکا تھا، اور اس وقت تک یہ چیزیں سامنے آ چکی نے اس کو اناؤنس کیا۔ ہاں، لیکن چونکہ وہ ایک روایتی طور پر اس کے ہم نے دھماکے نہیں کیے تھے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی اتنی جدید ہو چکی تھی کہ پاکستان اس کے لیبارٹری کے اندر دھماکہ ٹیسٹ کر چکا تھا اور مطمئن تھا کہ یہ اس کے لیے ہمیں فزیکلی باہر دھماکے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاسٹ میں ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس یہی ہے کہ پاکستان نے اپنا دفاع تو ناقابل تذکیر بنا لیا، اب جس طریقے سے دنیا اپنے دفاع کو مزید بہتر سے بہتر بناتی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کا دور آتا جا رہا ہے، جدید ہوتا جا رہا ہے، تو اب ہمیں کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں سب سے بڑی اہم چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک قومی یکجہتی ہے۔ ہمیں سیاست نے، ہمارے سیاسی مزاج نے، ہمارے ہاں جو ایک جمہوریت کا کلچر ہے جس میں ہم اپنے مخالف کو ہر صورت دیوار سے لگانے بلکہ دیوار میں چن دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ہر سیاسی جماعت نے جب بھی وہ اقتدار میں آئی اس نے کوشش کی۔ بات یہ ہے کہ یہ ملک ہمیشہ رہنا ہے، یہ ملک انشاءاللہ تا قیامت رہے گا، لیکن اس کے اندر جو اقتدار میں لوگ ہیں یہ ایک افراد ہیں، افراد ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، سلطنت ملک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ملک کے جو عوام الناس ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ آج جو لیڈر ہے کل نہیں ہوگا، آپ دیکھیے دنیا میں کتنے کتنے بڑے بڑے نامور لیڈر آئے اور دنیا سے چلے گئے، یہاں بھی کتنے نامور لیڈر آئے، اب لوگ کیا جانتے ہیں؟ کیا اب ذوالفقار علی بھٹو اب نہیں ہیں ہم میں، بے نظیر اب ہم میں نہیں ہے، ضیاء الحق نہیں ہے، اسی طریقے سے اور بہت سارے لیڈران ہیں جو اب ہمارے اندر نہیں ہیں لیکن ملک موجود ہیں۔ پاکستان کا انڈیا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پاکستان کا کوئی بھی دشمن ملک پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایٹمی اسلحہ تو اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑے، پاکستان کی فوج ویسے بھی پیشہ ورانہ طور پر اس قابل ہے، اس کے پاس اتنی استعداد موجود ہے کہ وہ 10 گنا بڑے دشمن کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے اور اس کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے تفصیل میں بتایا، ٹائم کی قلت تھی ہمارے پاس۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ سلسلہ شروع، ہمیں تفصیل اس پہ بات کی، 1956 سے لے کر 1998 تک جو یہ سلسلہ تھا اس میں کس طریقے سے ہمارے سائنسدانوں نے، ہماری افواج نے اور اس کے ساتھ جو اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے اس پروگرام کو جاری رکھا، اور یقیناً پوری دنیا کا پریشر بھی برداشت کیا، اس کے باوجود بھی اس پروگرام کو لے کے چلے تاکہ اس ملک کو ناقابل تذکیر، اس کا جو دفاع ہے اس کو ناقابل تذکیر بنایا جا سکے۔ اب جو ذمہ داری ہے اب بھی اس ملک کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان پر ہے کہ وہ اس ملک کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کریں تاکہ جو ہماری پوری قوم ہے وہ اپنا سر فخر سے بلند رکھ سکے اور جو اس وقت ملک کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکیں۔ آج کے دن جس طرح پوری قوم جشن منا رہی ہے، ہم نے بھی آپ کو بتایا کس طریقے سے یہ سارا سلسلہ جاری تھا۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔